अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रमज़ान मुबारक में मैं हूँ जवेरिया सऊद आपके सामने, और आज हम अपने प्रोग्राम में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही आम है, हर घर में आम है। और जब हम पर कोई मुसीबत आती है, हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं या हर तरह की हमने एहतियाती तदबीर इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई मुश्किलात हो रही हैं जो कि ठीक नहीं हो पा रही हैं, हमें कुछ ऐसा गड़बड़ लगता है जो कि आम मामूलात से मुख्तलिफ कोई हमारे साथ कोई ऐसा काम हो रहा होता है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है, तकलीफ़ दे रहा होता है, तो हम कहते हैं कि जी हम पर किसी ने जादू करा दिया है। जादू जो है उसका इल्म जो है वो बिल्कुल है, और लोग ये गलीज़ काम करते भी हैं, और ऐसे लोग की दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाही है कि जो लोग जादू करते हैं, जादू करवाते हैं, लोगों के ऊपर जादू करा के उनको बीमार करते हैं, उनको परेशान करते हैं, मियाँ बीवी में आपस में लड़ाइयाँ करवाते हैं, मियाँ बीवी को आपस में अलहदा करते हैं। और बहुत सारी मिसालें ऐसी हमारे सामने ज़िंदगी में हैं जो कि हम देखते हैं कि लोग, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने शौहरों पे जादू करवाती हैं कि वो उनके काबू में रहें, और उनकी ज़बान बंद करवा देती हैं ताकि वो जो वो कहें वो बोलें। बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियां, औरतें, मर्द हज़रात भी साथ देते हैं, ऐसे हैं जो कि किसी के ऊपर बंदिश करा देते हैं, किसी का काम बंद करा देते हैं, शादी पे बंदिशें करा देते हैं कि लोगों की शादियां नहीं हो पाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया में ये काम बहुत एक रूटीन लाइफ में करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जी जादू जो है अगर आप किसी पे कराते हैं तो उसको आपको बार बार कराना पड़ता है, 21 दिन बाद या 40 दिन बाद उसका अमल दोबारा किया जाता है ताकि उसका असर बरकरार रहे। दुनिया में हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं, हर जगह जादू और जादू के ज़रिए लोगों को परेशान करना, तंग करना, जिन्नात के ज़रिए, मोक्किलों के ज़रिए काम करवाना, ये हर जगह होता है। हर मज़हब में होता है जादू, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें जादू ना होता हो। और जैसे कहते हैं कि जी बंगाल का जादू तो बड़ा मशहूर है, तो जी बंगाल का जादू कहा जाता है कि बड़ा मशहूर है, और बंगाली जो होते हैं वो जादू करने में महारत रखते हैं, और ख़ासकर काला जादू या सिफरी इल्म जो है वो बंगालियों का कहा जाता है कि जी उनको बड़ी इस चीज़ में जो है वो मालूमात है, वो बड़ा जानते हैं। खैर ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या सच्चाई है, लेकिन लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करने वाले, तबाह करने वाले जादू के ज़रिए अगर ये करते हैं तो यकीनन उनके लिए तबाही और बर्बादी है। एक हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह कर देने वाली चीज़ अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो, और जादू करने कराने से बचो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यानी कि जादू उन गुनाहों में से है जो कि इंसान को तबाह कर देता है। बज़ाहिर तो इंसान अपनी खुशी की खातिर या जेलसी में या हसद में लोगों पे जादू करा रहा होता है, कभी उसको तकलीफ़ देने के लिए, कभी बीमारियों के लिए, कभी बंदिशों के लिए, और वो खुश हो रहा होता है कि जो वो चाह रहा था वो हो रहा है, तो ये वक्ती खुशी होती है। लेकिन जहन्नुम जो है ऐसे लोगों के लिए तैयार की जा रही है, और जहन्नुम में उनके एक आला मुकाम होगा इंशाअल्लाह। ये हम सब जानते हैं कि जादू करने कराने वालों का जो हाल होना है इंशाअल्लाह वो तबाही और बर्बादी ही है। एक और जगह फरमाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 तरह के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, शराब पीने वाला, क़तई रहमी करने वाला, और जादूगर की तस्दीक या जादू पर यकीन करने वाला। यानी कि जादूगर की तस्दीक करने वाला, जादू पर यकीन करने वाला या उसका साथ देने वाला, जो भी जादू पर यकीन रखता हो। एक और जगह कहा गया है, हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो, अल्लाह के साथ शिर्क और जादू, यानी कि ये 2 गुनाह, शिर्क और जादू, ये ऐसे गुनाह हैं जो कि हलाक कर देने वाले हैं, मार देने वाले हैं, तबाह कर देने वाले हैं। सूरह बकरा की एक आयत का तर्जुमा है, और वो जादूगर उस जादू के ज़रिए बग़ैर अल्लाह की मशीयत के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी कि अल्लाह के अगर अल्लाह की इजाज़त ना हो, अल्लाह पाक ना चाहे, अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, तो जादूगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. یہ خواتین زیادہ پڑھتی ہیں, چھپ چھپ کے جاتی ہیں عاملوں کے پاس, پیر و فقیروں کے پاس, کبھی بیٹے کو ماں سے الگ کرنے کے لیے, کبھی کسی کی بندش کرنے کے لیے. تو ایسی خواتین بالکل یہ یاد رکھیں کہ جو وہ کر رہی ہیں وہ ان کے آگے ضرور آئے گا, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ان کے آگے آئے, کیونکہ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ماں باپ ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, بچے ہیں. اگر وہ کسی اور کے ماں باپ کو, بہن بھائی کو, بچوں کو یا اپنے ہی شوہر کو نقصان پہنچاتی ہیں جادو ٹونے کر کے, تو یہ ان کے بھی آگے آئے گا اور ان کو بھی اس سے تکلیف ضرور پہنچے گی. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہم ان چیزوں سے دور رہیں. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب ملیں گے جو آپ کے ذہن میں ہیں. تو دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک, کیونکہ آج رمضان مبارک میں ہم بات کرنے والے ہیں جادو پر اور جادوگروں پر. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سید شہریار داؤد صاحب, اور آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا جادو پہ ہے, سحر, جادو. اور آج کے لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی نہیں مانتے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اتنا مانتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ ہم پہ جادو ہی کیا گیا ہے, چاہے وہ ویسے ہی نارمل فزیکلی کوئی ان کو پرابلم ہو. تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے شہریار صاحب سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہوں. کیسے جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ بس سب کو اس کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جادو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جادو پہ بالکل بھی بلیو ہی نہیں کرتے کہ جی جادو ہوتا ہے یا کوئی کرتا ہے, کیونکہ ان کا کہنا, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج کل اتنا علم ہی نہیں کسی کے پاس کہ وہ جادو کر سکے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو غلط کاموں کے لیے جادو کیا جاتا ہے وہ زیادہ جو ہے ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں پیر فقیر اس ٹائپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور غلط کاموں کے لیے اس جادو کو استعمال کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جو جادو ہے اس کا جو انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے, کیونکہ جادو قرآن سے ثابت ہے کہ جادو ایک علم ہے باقاعدہ. اور یہ حضرت ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ عز و جل نے زمین پر بھیجے تھے, اور وہ یہاں پر آ کر کے باقاعدہ لوگوں کے درمیان ان کے مسائل کے حل پہ پیش کیا کرتے تھے. اور یہ علم جادو ان کے پاس تھا اور وہ لوگوں کو باقاعدہ اس کا سکھایا کرتے تھے, لیکن ان سے ایک حلف لیتے تھے, عہد لیتے تھے کہ تم میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے یہ استعمال نہیں کرو گے. لیکن بہرحال یہ علم موجود تھا اور ہے بھی, لیکن یہ ہے کہ اب اس جادو کے جاننے والے, اس علم کے جاننے والے انتہائی کم لوگ ہیں, اور جو ہیں بھی تو وہ اپنے آپ کو بھرپور کیش کرتے ہیں. لیکن ان کو معلوم ہے کہ جادوگر اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے. ہاں, اور اس کی موت بڑی ہی خطرناک, اندوہناک اور دردناک ہوتی ہے اگر وہ اپنے جادو سے توبہ نہ کر لے. جادو جو ہے آج کل جو یہ پلوں کے پیچھے اور بابے اور ناگی بابے اور بنگالی جادوگر اور یہ وہ سب جھوٹے لوگ ہیں. یہ ان کے پاس جادو نہیں ہے, ان کے پاس کچھ ہندوؤں کے اور کچھ عیسائیوں کے ان کے پاس جنتر منتر ہیں. وہ منتر وہ پڑھتے ہیں اور وہ منتر پڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کی وقتی طور پر کچھ تکلیف ضرور پہنچا دیتے ہیں, وقتی ہوتی ہے. ان سب کا توڑ, جادو کا توڑ, جنتر منتروں کا توڑ اللہ کا کلام. بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو فیض لینے آیا, اصل میں یہ دکھانا مقصود تھا. جادو نے کیا نقصان دینا نبی کو؟ نبی رحمت للعالمین علیہ السلام پر جادو اثر کرے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ان پر بھی اثر ہوا. نہیں, اثر نہیں ہوا تھا. وہ صرف امت کو دکھانے کے لیے اللہ عز و جل نے محبوب علیہ السلام فرمایا اس کو شرف دے دو کہ تم پر آ جائے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ استعمال اس لیے کرنے چاہیے. نبی کا ادب اور احترام ہوگا تو ایمان ہوگا, ان کا ادب اور احترام نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. تو معوذتین بھی بتائیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اللہ عز و جل نے بیان فرما دی, قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی جس سے جادو کا الحمدللہ
توڑ ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جنتر منتر ہیں, کچھ ہمارے پاس کرتب ہیں, کچھ ہمارے پاس, یہ ایلیوژنز ہوتے ہیں. جیسے آپ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے جھاڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چیزیں گر جاتی ہیں. یہ سب ایلیوژنز ہیں. نظر بندی ایک علم ہے, یہ ایک الگ. اس میں آپ کیا سینکڑوں لوگوں کے سامنے آپ بے شمار چیزیں دکھا سکتے ہیں. یہ شعبدہ بازی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے, ان میں سے یعنی کہ ان کے علوم سے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک علم آیا کہ کوئی ہوا میں اڑے تو بزرگان دین فرماتے تھے یہ کیا کمال ہے, وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. کوئی پانی پہ چلے, فرمایا یہ کیا کمال ہے, مچھلی بھی پانی میں تیرتی ہے. کوئی تمہیں عجیب و غریب حرکات کر کے دکھائے, فرمایا اس پہ مت, یہ سب استدراج ہے, شعبدہ بازی ہے. ہاں جو تمہیں اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہوا نظر آئے, جو شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے, تو اس کے ایمان کی بھی گواہی دو اور اسی کے پیچھے چلنا اپنے لیے سعادت سمجھو, اس لیے کہ وہ تمہیں انشاءاللہ صراط مستقیم پر لے جائے گا. تو یہ جادو ہے, لیکن فی زمانہ لوگوں پر جادو کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے شعبدہ بازی دکھانے والے جنتر منتر. تو یہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا جنات کو قابو کرتے ہیں یا موکلوں کو رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ اصل میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ موکل کیا ہوتا ہے, جن کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی جو کتب ہیں وہ محدود ہیں, بلکہ مفقود ہیں, نہیں ملتی یہ علم کی کتابیں. یہ بعض لوگوں کے پاس سینہ بہ سینہ یہ علوم منتقل ہوئے. جنات بالکل ہیں, ان کا وجود ہے. یاد رکھیے گا جنوں اور انسانوں سے حساب کتاب ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے جن اور انسان نہیں پیدا کیے مگر اپنی عبادت کے لیے. ان سے حساب کتاب ہوگا, انسانوں اور جنات سے. باقی کسی مخلوق سے حساب کتاب نہیں ہوگا. اب جنات کے ذریعے سے جادو پہنچایا جاتا ہے, یہ تو طے ہے. اچھا, اب جنات کے کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ان کو قابو میں کس طرح کیا جاتا ہے, تو یہ کچھ علوم ایسے ہیں, پوشیدہ علوم ہیں کہ یہ ان جنات کے بچوں کو جو ہے نا اپنے پہلے قابو میں کرتے ہیں. اچھا, ہاں یوں سمجھ لے کہ اغوا کر لیتے ہیں. پھر وہ جنات سے, بڑے جنات سے یا انہی بچوں سے کچھ کام کرواتے ہیں. آپ عموماً دیکھتی ہوگی میری چیز غائب ہو گئی اور پھر کچھ دیر سے مل بھی جاتی ہے, بعدیں نہیں بھی ملتی. میرے پیسے غائب ہو گئے. یہ جنات کے ذریعے, یا ان موکلات, چھوٹے جنات کو موکلات بھی کہا جاتا ہے, تو ان کے ذریعے سے یہ کام. بھائی ہماری چابی کسی کے پاس نہیں ہے لاکر کی, پیسے غائب ہیں. جی ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ انہی کے ذریعے کرایا جاتا ہے, لیکن ان کا بھی توڑ ہے, اس کا بھی توڑ ہے. اور وہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں کہ جن کے باقاعدہ وظائف کیے جاتے ہیں, ان کو کئی کئی ہزار مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جتنی قرآن مجید کی الف لام میم سے لے کے والناس تک آیات ہیں نا, ان سب پر فرشتے مقرر ہیں. کچھ عامل حضرات جو روحانیات پر کامل دسترس رکھتے ہیں, جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں, جو قرآن مجید کی آیات سے علاج کرتے ہیں, وہ ان عملیات یعنی ان آیات کا بار بار ورد کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ فرشتگان خدا اس بندے کی ہر بات مانتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارا رزق دے رہا ہے, یہ ہماری غذا دے رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دعا کرتے ہیں, بندوں کے کام ہو جائے, وہ فرشتے آمین کرتے ہیں اور ان بندوں کے کام ہو جاتے ہیں. ان آیات کی بعض آیتیں ہوتی ہیں نا, جیسے ہم مثال کے طور پر آج کے پروگرام کے توسط سے میں عرض کر دوں کہ کسی کے کوئی کام رکے ہوئے ہوں, تو سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ ہے ربنا آتینا من لدنکا رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کو 133 مرتبہ کوئی بھی پڑھ لے کسی بھی وقت, اول اور آخر 3 بار درود پاک, تو انشاءاللہ العزیز اس کا رکا ہوا کام یقیناً بالیقین اس کا کام ہوگا. انشاءاللہ یقین کے ساتھ پڑھے گا تو ضرور یہ کام ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ان آیات کے جو فرشتگان خدا ہیں وہ فرشتے اس کے لیے آمین کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس کا یہ کام کر دے. معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں تو کام ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور پوچھنی ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے, وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ بہت آسان, کیونکہ بہت سارے لوگ اسی لیے پریشان رہتے ہیں کہ وہ علاج نہیں کرواتے, وہ کہتے ہیں ہم پہ جادو کیا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان پہ جادو نہیں ہوتا, وہ علاج بھی نہیں کرواتے اور جادو کا توڑ کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ جادو کیا ہوا ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جادو ہے ہی نہیں ہم پر, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان پہ جادو ہے, اور وہ
ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, اپنے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو کیسے پتہ چلے کہ آپ پہ جادو کیا ہے؟ دیکھیں, جادو کی علامات کے اندر سب سے پہلے تو اپنا نیند کا اڑ جانا ہے. آپ کی نیند ختم ہو جائے گی یا بہت زیادہ نیند آئے گی. دو چیزیں, انتہائی کم ہو جائے گی نیند ہی نہیں آئے گی, یا بہت زیادہ ڈراؤزی ہو جائیں گے, آپ ہر وقت سوتے رہیں گے, ڈراؤزی. کندھوں پہ بوجھ فیل ہوگا, بدن میں جان محسوس نہیں ہوگی. اللہ کا ذکر کرنا, جہاں تلاوت, جہاں نماز, جہاں ذکر خیر کی ہوگی, وہاں سے آپ کا دل گھبرائے گا, بھاگنے کا دل کرے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں چاہیے یہ سب. ہر زیادہ تر وقت وہ یا تو واش روم, ٹوائلٹ وغیرہ میں وقت گزارے گا. دل یہ کرے گا گندی جگہوں پر جاؤں, یا پڑا رہوں, کچھ بھی نہ کروں. غسل کرنے میں اس کو موت آتی ہوگی, نہانے میں. یہ چیزیں جادو کی بنیادی علامات ہیں. اب کندھوں پہ بوجھ, آج کل ہر ایک ڈپریشن کا شکار ہے, آج ہر ایک اسٹریس کا شکار ہے, روزی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, حالات صحیح نہیں ہے. تو پھر لوگ سمجھتے ہیں شاید ان چھوٹی باتوں کو بھی لوگ سمجھتے ہیں یار شاید ہمارا وہ ہے. لیکن آپ اس کو چیک کریں, آسان ہے. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں, وہ پانی آپ کے پاس 11 دن تک رہنا چاہیے, اس میں اور پانی ملاتے رہیں. یہ پانی پیتے رہیں. آپ کو فیل ہو کہ پانی پی کے مجھے تھوڑی فرحت محسوس ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ پر جادو یا نظر بد یا کوئی اور روحانی معاملہ ہے. اگر آپ کو وہ پانی پی کے بھی کچھ فیل نہیں ہوتا, بلکہ آپ ویسے ہی مزمحل اور آپ کو فیلنگ, اس کا مطلب آپ جسمانی بیمار ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ اپنا علاج کروائیں. آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے, آپ کو ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے, آپ کا جو سٹریس ہے, جو ٹینشن ہے, اس کو آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور 11 دن تک وہ پانی پیتے رہیں. روز 11 بار پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, یا ایک بار پڑھا ہوا 11 دن تک پانی یہ چل سکتا ہے, اس میں اور پانی ملاتے رہیں تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا. صرف یہی پانی پینا ہے یا کوئی اور بھی پانی پی سکتے ہیں, لیکن یہ پانی پی کر اگر آپ کو فیل کریں کہ ہاں مجھے فرحت ہو رہی ہے, مجھے ریلیکس مل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ کلمات, یہ سورہ فاتحہ جو سورہ شفا بھی ہے, آپ کو یہ آسانی دے رہی ہے, یہ آپ کو ریلیکس کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی دوسری چیز اثر ہے جس کی وجہ سے. سورہ فاتحہ سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے, درود پاک ہر وظیفے سے شروع اور آخر میں ضرور پڑھنا چاہیے. اس پہ حدیث ہے نا, حضور نے فرمایا وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اول اور آخر میں درود پاک نہیں ہوتا, وہ آسمانوں تک جاتی ہی نہیں ہے. تو درود پاک بہت ضروری ہے. ایک بار پڑھ لیں, 3 بار پڑھ لیں, زیادہ بار پڑھ لیں, درود ضروری ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بڑی مفید باتیں آپ نے بتائیں, اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنا, آپ لوگوں کو بھی بہت سارے سوالوں کے اپنے جواب ملے ہوں گے. جی ناظرین, یقیناً آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, اور بہت سارے لوگوں کو اپنے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. تو اللہ پاک, ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو جادو کرنے والوں سے, ان کے شر سے محفوظ رکھے, اور خاص کر ایک تو جادو کرنے والے ہوتے ہیں, دوسرا جو کرتے ہیں جادو, ان کے شر سے بھی محفوظ رکھے اللہ پاک ہم سب کو, اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی مفید باتیں آپ نے ہمیں بتائیں, اور بہت ساری مجھے آج ایسی چیزیں پتہ چلیں جو کہ آج سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھینک یو جی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنا اچھا ایفرٹ کر رہی ہیں, یہ کہ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے سے اتنی زبردست معلومات بہم پہنچا رہی ہیں. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. شکریہ, بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے چینل کا بھی جی, میرا یوٹیوب چینل بھی ہے سید شہریار داؤد کے نام سے. آپ youtube.com لکھیں /user USER/شہریار داؤد SHEHARYAR وداؤٹ اسپیس DAWOOD. youtube.com/user/شہریار داؤد. انشاءاللہ آپ لکھیں گے, آپ کو انشاءاللہ میرا یوٹیوب چینل مل جائے گا. سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز دیکھیے. بالکل سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز دیکھیے, اور ان ویڈیوز میں چھپے ہوں گے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. جزاک اللہ جی, اللہ حافظ. میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے. ہزاروں بھی آئے, ہزاروں مرسلیں آئے, لیکن میرے کملے والے کی
شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے اور خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے گناہ گاروں کو آقا رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے ایک دینے والا کملی والا ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے بہت بہت خوبصورت اور اس نعت سے مجھے بچپن کی یادیں آ گئیں میں بچپن میں یہ نعت پڑھا کرتی تھی اسکول میں ہاں بہت خوبصورت نعت بہت شکریہ زبیر بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے ہم چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی جو اولاد کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام ہیں اور آپ کو ان ناموں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے ٹھیک ہے وہ کثرت سے آپ پڑھتے رہیں گے سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا و مولانا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सय्यिदना व मौलाना अहमदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और चाहे तो एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, सय्यिदना व मौलाना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये कसरत से पढ़ते रहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते रहें, और बिलखुसूस असर और मगरिब इफ्तार के वक्त दुरूद पढ़ते हुए दुआ मांगते रहें औलाद के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो बे औलाद हैं, नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएंगे। यहाँ एक वाक़या ज़हन में आता है, मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं, एक औरत है जो परेशान है। कहा, मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा क्यों परेशान? कहा मुझे औलाद नहीं होती, मुझे औलाद नहीं होती। अच्छा, अल्लाह की बारगाह में गए, दुआ के लिए कहा, अल्लाह ने कहा इसके नाम अमाल में औलाद नहीं। चंद साल बाद उसी जगह से गुजरे तो देखा उसकी औलाद है। कहे कोहे तूर पर, कहा परवरदिगार तूने कहा था उसकी औलाद नहीं है, अभी तो वो औलाद के साथ खेल रही है। कहा मूसा, हमारा एक ऐसा बंदा जो हम पर कामिल यकीन रखता था, हमारा जिक्र करता था, वो गुजर रहा था। इस औरत ने कहा कि मुझे औलाद नहीं होती, तो उसने आसमान की तरफ देखा, परवरदिगार तू तो देने वाला है, तुझे देना बड़ा पसंद है, तो खालिक और मालिक और राजिक है। ऐ अल्लाह, इसको एक नहीं 2 औलाद दे दे, इसको 2 नहीं 3 दे दे, इसको 3 नहीं, ऐ अल्लाह 4 औलाद दे दे। उसने यकीन के साथ हमें पुकारा कि मूसा हमने इसकी नाम अमाल में औलाद अता फरमा दी। तो जब भी रब को पुकारें यकीन के साथ कि देने वाला वही है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में भी गुलशन को महकाएगा और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर करेगा, और अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह औलाद अता फरमाएगा। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर ख़ास फजल फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए, और जिन जो बे औलाद हैं अल्लाह उन सबको साहिब औलाद फरमाए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा, आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात मिले होंगे, और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाए